सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 51 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुल्तान अहमद के चले जाने के बाद कमरे में हम तीन आदमी रह गए थे, हमीदुल्लाह खान, नूरुल्लाह और मैं। लेकिन ऐसी खामोशी जैसे वहां कोई भी ना हो, या जैसे हम तीनों पर सख्ता तारी हो गया था। लो भाई, हमीदुल्लाह खान ने सकूत तोड़ा। पीरी मुरीदी की अय्याशी भी गई, कमरे में जिंदगी लौट आई। मैं यादों और ख्यालों से बेदार हो गया। सुल्तान अहमद ने इतनी मुद्दत के बाद मेरे सामने आकर मुझे माजी में दूर पीछे फेंक दिया था। उस वक्त का एक एक लम्हा मेरी आंखों के आगे से फिल्म की तरह गुजरने लगा। सुल्तान अहमद की पहली और आखिरी मुलाकात के दरमियान जो दिन गुजरे थे, वो मेरी जिंदगी के बड़े ही हसीन दिन थे। हम दोनों प्यार के प्यासे थे और एक दूसरे के लिए हम प्यार के चश्मे बन गए थे। इसके बावजूद मुझे तवक्को नहीं थी कि सुल्तान मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेगा कि अपनी बीवी और दो बच्चों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल देगा। पकड़े जाने की सूरत में उसकी सिर्फ नौकरी नहीं जानी थी, बल्कि मुझ जैसे मफरूर कातिल को बचाने के जुर्म में उसे 14 साल सजाए कैद मिलनी थी। नहीं, मैंने हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह से कहा, नहीं मेरे भाइयों, मैं उस शख्स से इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं लूंगा। फिर क्या करोगे? हमीदुल्लाह ने पूछा। तुम दोनों निकल जाओ, मैंने कहा। मैं सुल्तान से कहूंगा कि मुझे गिरफ्तार कर ले। एक तो उसे 10,000 रुपया मिलेगा और उसे तरक्की भी मिल जाएगी। तुम उसकी बीवी को नहीं जानते, वो हिंदू थी, हमारे पास किसी और मकसद के लिए आती थी, लेकिन उसने हमें अपना मकसद भी बता दिया और अपना मजहब भी छोड़ दिया और मुसलमान होकर सुल्तान के साथ शादी कर ली। मुझ पर जज्बात का ऐसा गलबा था कि मैं अपने उन दो दोस्तों को सुनाना चाहता था कि लाजो किस तरह हमारे पास आई थी और किस तरह वो मेरे और सुल्तान के सलूक से मुतासिर हुई थी। मैं हर एक बात सुनाकर दरअसल उन लम्हात को जिंदा करना चाहता था, लेकिन नूरुल्लाह ने मुझे आगे बोलने ना दिया। अकल से काम ले सिकंदर, उसने कहा। सुल्तान कम अकल नहीं, वो जो कुछ कर रहा है सोच समझ कर कर रहा है। तुम जाओ सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा, कल आ जाना। हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? मैंने पूछा। कहाँ ले जाओगे मुझे? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे, हमीदुल्लाह खान ने कहा। हमारा जो भी इंतजाम है वो बड़ा ही अच्छा और महफूज ठिकाना है। और देखो सिकंदर, इन फजूल जज्बात से निकलो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ये मत भूलो कि हमारी टक्कर अंग्रेजों के साथ है। मैं वहां से निकल आया, घोड़ी पर सवार हुआ और उस गांव से भी निकल आया। मेरे जहन पर सुल्तान अहमद सवार था। मैंने बड़ी ही मुश्किल से और इंतहाई खतरनाक हालात का सामना किया था, और मैं समझता था कि मुझ में कोई माफूकुल फितरत कुव्वत है जिसके सामने कोई खतरा नहीं ठहर सकता। मैं ये हालात व खतरात आपको सुना चुका हूँ। मेरे बाज़ कारनामे ऐसे हैं जिन्हें आज याद करता हूँ तो मुझे भी यकीन नहीं आता, और ऐसे लगता है जैसे मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। आप तो उन पर यकीन करेंगे ही नहीं, लेकिन जब हमीदुल्लाह खान ने मुझे कहा कि जज्बात से निकलो, और मैंने जज्बात से निकलने की कोशिश की, तो मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। इंसान चट्टानों के जिगर चाक कर सकता है, अपने आप पर गलबा नहीं पा सकता। अपने ही जज्बात के सामने वो बेबस और मजबूर हो जाता है। मैं जज्बात से निकलने की कोशिश करता था तो उसी शिद्दत से ये इरादा जहन से उठता था कि अपने ठिकाने जाने के बजाय वहां चला जाऊं जहां सुल्तान अहमद है, और उसको कहूं कि तुम्हारे बच्चों के लिए 10,000 रुपया नकद तोहफा लाया हूं। जज्बात से निकलो सिकंदर। बार बार हमीदुल्लाह खान की ये आवाज मुझे सुनाई देती थी। मेरी ज़ात में एक जंग शुरू हो गई। कभी तो मैं ऐसी अज़ियत में मुब्तला हो जाता जैसे मेरा वजूद रस्सों में जकड़ा हुआ हो, और कुछ लोग मुझे दाएं तरफ और कुछ लोग बाएं तरफ झटके दे देकर खींच रहे हों। मैं परेशान हो गया, मेरी रूह कराहने लगी। मैंने लंबे लंबे सांस लिए और अपने जहन को खाली कर दिया। मैं उस कुवत के बिखरे हुए टुकड़े यकजा करने की कोशिश में मसरूफ हो गया जिसके मुतल्लिक मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि ये एक गैर मामूली कुव्वत है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन मैं इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुआ। मैंने अपने सर को जोर जोर से झटके दिए, बेदार हुआ और देखा कि घोड़ी रुकी हुई है।
میں اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں اور میرا سر جھکا ہوا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مجھے اپنے آپ پر رحم آ گیا۔ موت اور حیات کے اس کھیل کو یہیں پر ختم کرو سکندر۔ میری اپنی ذات سے آواز اٹھی، دوست کی محبت اور اس کے ایثار کی قیمت ادا کر دو، جان دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس یا فوج کی گولیوں کی بوچھاڑ سے تمہاری جان ضائع ہو جائے۔ ایک عزم تھا جو پختہ ہو کر اٹھا تو میرے جسم کا انگ انگ بیدار ہو گیا۔ میری روح جو اذیت میں مبتلا ہو کر کرا رہی تھی، حشاش بشاش ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تجمل اور منور کے پاس جا کر گھوڑی ان کے حوالے کروں گا اور ان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گا۔ وہاں سے میں نے سلطان کے پاس چلے جانا تھا۔ سلطان ایک گاؤں میں نمبردار کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ ظاہر یہ کیا گیا تھا کہ سلطان احمد اس نمبردار کا دور پار کا رشتہ دار ہے اور کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس آیا ہوا ہے۔ میں نے گھوڑی کی باگ کو جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑی دوڑ پڑی۔ میں اب کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن پر مسرت اور شادمانی کا غلبہ تھا۔ اس مسرت کے ساتھ رات کی پرسکون خنکی نے مجھے مخمور کر دیا۔ انسان موت کو قبول کر لے تو وہ رنج و آلام سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب انسان کسی کی خاطر جان دے رہا ہو تو اس پر بلکہ اس کی روح پر ایسا ہی خمار طاری ہو جاتا ہے جیسا اس وقت مجھ پر طاری تھا۔ میں نشے سے سرشار گھوڑی دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے اور گرد و پیش سے بے خبر تھا۔ میں کئی موڑ مڑا تھا، گھاٹیاں اترا بھی تھا اور چڑھا بھی تھا، لیکن میں لاشعوری طور پر یہ سب کچھ کرتا رہا تھا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ٹھکانے کے علاقے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے ارادے کے مطابق تجمل اور منور کے پاس جانا تھا، لیکن گھوڑی رکی تو میں نے دیکھا کہ میں تجمل اور منور کے گھر کے سامنے نہیں، بلکہ اس کچے سے مکان کے سامنے کھڑا تھا جس میں سائرہ کے ساتھ میں رہتا تھا۔ میں نے وہاں سے گھوڑی موڑی تو مکان کا دروازہ کھلا اور سائرہ باہر آ گئی۔ گھوڑی کے قدموں کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ دوڑتی باہر آ گئی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں تھی۔ میں نے گھوڑی روک لی، سائرہ میرے قریب آ گئی اور اس نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ اتنی دیر باہر نہ رہا کرو سکندر، سائرہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اکیلے ڈر آتا ہے، تمہارا فکر بھی رہتا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ سائرہ تو میرے ذہن سے نکل ہی گئی تھی، وہ اچانک میرے سامنے آ گئی تو میرا عزم میرے ذہن سے نکل گیا۔ ارادے جو باندھے تھے وہ متزلزل ہو گئے۔ میں گھوڑی سے بڑی تیزی سے اترا اور سائرہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنے میں اس گھر میں جو دو بھائی رہتے تھے ان میں سے ایک باہر آیا۔ یہ ان دونوں بھائیوں کی ڈیوٹی تھی کہ رات کو چوکس رہا کریں۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اسے کہا کہ ہم خود ہی ہیں اور وہ جا کر سو جائے۔ اس نے میرے کہنے پر گھوڑی کی باگ پکڑی اور اندر لے گیا۔ میں سائرہ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ سائرہ کا بازو میری کمر میں اور میرا بازو اس کی کمر میں تھا۔ ہم اسی طرح اندر چلے گئے اور ایک ہی پلنگ پر بیٹھ گئے۔ میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ہم نے جدا ہونا ہی تھا۔ سائرہ، میں نے کہا، اگر حالات سے مجبور ہو کر میں کچھ دنوں کے لیے یا ذرا زیادہ عرصے کے لیے یہاں سے چلا جاؤں تو کیا تم اپنے گھر چلی جاؤ گی؟ نہیں، سائرہ نے جواب دیا، میں قبر میں اتر جاؤں گی، اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ گھر میں میرے لیے سوائے بدنامی اور گھر کی قید کے کچھ نہیں رہا۔ تم نے شاید محسوس نہیں کیا کہ میں اب تمہارے بغیر کہیں بھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے کل بھی تمہیں یہی جواب دیا تھا۔ اب کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں؟ سی آئی ڈی کو کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں، میں نے کہا، اور سی آئی ڈی کو کسی مخبر نے یہ اطلاع بھی دے دی ہے کہ تم بھی یہیں ہو۔ اب کسی بھی وقت یہاں پولیس کا چھاپا پڑے گا۔ کیا اتنی بڑی جاگیر میں ہم کہیں اور چھپ نہیں سکتے؟ سائرہ نے کہا، تم خود ہی مجھے بتاتے رہے ہو کہ پولیس اچانک آ گئی تو ہم اونچی فصل میں کس طرح چھپیں گے۔ کیا اب کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ یہ تو تم نے مجھے کل بھی بتایا تھا کہ کسی نے تمہاری نشاندہی کر دی ہے۔ تم پیر کرامتا والے کے پاس گئے تھے کہ وہ تمہیں کوئی عمل بتائیں گے۔ کیا وہ تمہیں کوئی ایسا تعویذ نہیں دے سکتے جس سے… نہیں سائرہ، میں نے کہا، اب تعویذوں کا وقت نہیں رہا۔ اب تعویذ نہیں، ریوالور چلیں گے، گولیاں چلیں گی۔ نہیں سکندر، سائرہ میرے اور قریب آ گئی۔ میں کسی اور ہی کیفیت میں بول رہا تھا۔ سائرہ نے میرے پہلو کے ساتھ لگ کر اپنا بازو میرے گلے میں ڈال دیا تو میں چونک کر چپ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو ڈرا دیا تھا۔ میں نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ اب کیا ہوا ہے۔ اسے حمید اللہ خان اور نور اللہ کی اصلیت نہیں بتائی۔
یہ بتایا کہ میں سائیں کرامتا والے کے پاس گیا تو وہاں اپنا ایک دوست مل گیا جو میرے ساتھ سب انسپیکٹر ہوا کرتا تھا۔ میں نے سلطان احمد کا نام بھی بتا دیا۔ سلطان دیہاتیوں کے بحروپ میں تھا۔ میں نے کہا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ وہ مجھے الگ لے گیا اور اس نے بتایا کہ سی آئی ڈی کے انگریز افسروں کو میرا پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ میں نے اسے تمہارے متعلق بتایا اور کہا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں اپنی بیوی کے پاس بھجوا دے گا۔ سائرہ اکیلے کہیں بھی جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ میں نے اسے قائل کر لیا لیکن ابھی اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیسے جائے گی کیونکہ سلطان کے ساتھ ابھی پوری بات نہیں ہوئی تھی۔ کیا میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی؟ سائرہ نے پوچھا۔ تجمل اور منور میرا خیال نہیں رکھیں گے؟ نہیں، میں نے اسے جواب دیا۔ یہ دونوں بھائی تمہارے دشمن ہیں سائرہ۔ تمہارے بھائی نے منور کی بیوی کو جس انجام تک پہنچایا ہے وہ تم جانتی ہو۔ تمہیں تو انتقاماً اغوا کیا گیا تھا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا تھا۔ تم ان کے تشدد سے اب تک مر چکی ہوتی۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں یہاں تھا۔ اگر میں تمہیں ان کے حوالے کر گیا تو سمجھ لو کہ میں تمہیں موت کے منہ میں دے چلا ہوں۔ اس کے چہرے کے حسن پر خوف و ہراس کی گھٹا چھا گئی۔ یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں، میں نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ان حالات کو تم نہیں سمجھ سکتی، میں سمجھتا ہوں۔ اب تم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں کہوں گا۔ میں نے سائرہ کو تو آمادہ کر لیا تھا لیکن میرا اپنا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں سائرہ کو کہیں اور بھیج دوں۔ میں اپنا گلا گھٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا لیکن مجھے زہر کا یہ گھونٹ پینا ہی تھا۔ تجمل اور منور کو معلوم تھا کہ میں حمید اللہ اور نور اللہ کے پاس گیا تھا۔ دن کو وہ آ گئے، ان کی شوخیاں ماند پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے گاؤں کے ارد گرد اپنے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ میں نے انہیں سلطان احمد کے متعلق بتایا کہ وہ کون ہے اور کس بھیس میں حمید اللہ خان اور نور اللہ کو دیکھنے آیا تھا، اور اس کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ وہ تو صرف یہ پوچھتے تھے کہ خطرہ کتنا قریب آ گیا ہے اور کیا ہوگا۔ میں نے انہیں بتایا کہ خطرہ ہمارے صحن میں آ گیا ہے، اور اگر سلطان احمد میرا دوست نہ ہوتا تو ہم سب اس وقت پولیس کی اسپیشل برانچ کی حوالات میں ہوتے۔ پولیس کے اچانک چھاپے بلکہ شب خون سے ہم بچ نہیں سکتے تھے۔ آج رات فیصلہ ہوگا کہ کون کدھر جائے گا۔ میں نے کہا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ رات کو میں فیصلہ کرنے کے لیے سائیں کرامتا والے کے ہاں پہنچ گیا۔ سلطان اپنے بحروپ میں آ گیا تھا۔ ہم نے کوئی رسمی بات نہ کی، نہ جذبات کا اظہار کیا۔ اگلے لمحے کا پتہ نہیں تھا کہ کیا آفت لے کر آئے۔ ایوب کی بہن میرے گھر جائے گی، سلطان نے کہا۔ اس کے ساتھ بڑا پکا اور عقل مند آدمی جائے۔ شہر جا کر وہ پولیس لائنز چلا جائے اور وہاں کسی سے کہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے اور گاؤں سے اپنی بیوی کے ساتھ مجھے ملنے آیا ہے۔ ایوب کی بہن چادر اس طرح اوڑھے کہ اس کا پورا چہرہ نظر نہ آئے۔ مجھے کاغذ قلم دو، میں لاجو کے نام رکا لکھ دیتا ہوں۔ یہ آدمی جب میرے کوارٹر میں پہنچے تو رکا لاجو کو دے دے اور لڑکی کو اس کے حوالے کر کے واپس آ جائے۔ لڑکی تو وہاں پہنچ گئی، میں نے کہا، لیکن تم نے سوچا نہیں کہ اسے کب تک اپنے پاس رکھو گے؟ کون جانے میں کہاں ہوں گا؟ میں گرفتار بھی ہو سکتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں گرفتار ہو گیا تو جیل سے میری لاش ہی نکلے گی، جو لاوارث سمجھ کر بغیر جنازے کے کہیں دفن کر دی جائے گی۔ تمہاری زندگی ایسی نہیں کہ تم کل اور پرسوں کے متعلق آج ہی سوچ لو، سلطان نے کہا۔ کیا تم نے کبھی سوچا تھا یا کبھی ارادہ کیا تھا کہ تم ان لوگوں کے پاس آ کر ٹھہرو گے، یا ہم چاروں کی ملاقات یہاں ہوگی؟ تم آج کی سوچو سکندر، کل جو ہوگا اس کے متعلق کل سوچنا۔ یہ لڑکی میرے پاس تمہاری امانت رہے گی۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسی ویسی بن گئی تو میں لڑکی کو عزت اور حفاظت سے اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ ابھی تم اس چکر سے نکلو جس میں تم آ گئے ہو۔ حمید اللہ خان اور نور اللہ نے بھی سلطان احمد کی تائید کی۔ اس لڑکی نے سکندر کی عقل بیکار کر دی ہے، نور اللہ نے کہا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ہم چاہے اسے ساتھ رکھیں یا کہیں آگے چلا دیں، خواہ مخواہ اس مصیبت کو ساتھ لیے پھرتا ہے۔ مجھے اس دنیا سے اٹھ جانے دو، میں نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں جس ضد پر اٹک جاتا ہوں وہ پوری کر کے چھوڑتا ہوں۔ تم جو چاہے کہہ لو، میں اس لڑکی کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو جرائم کی دنیا کی باتیں ہیں جو ہم نے بہت کی۔ وہ سائرہ کو ایک خوبصورت مغویہ سمجھ رہے تھے، لیکن میں سائرہ کو اپنے دل میں جو درجہ دے چکا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حمید اللہ خان نے ایک کاغذ، دوات اور قلم سلطان کو دیا۔
ان لوگوں نے ایسے بہت سے کاغذ رکھے ہوئے تھے، ان پر وہ تعویذ لکھا کرتے تھے۔ سلطان احمد نے لاجو کے نام رکا لکھا۔ اس نے سائرہ کا تعارف اس طرح لکھا کہ یہ لڑکی اس کی دور پار کی رشتہ دار ہے اور اسے اپنے گھر میں اس لیے رکھنا ہے کہ برادری میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس لڑکی کے اغوا اور قتل کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس رکے میں سلطان نے لاجو کو کچھ اور ہدایات بھی لکھی، جن میں ایک یہ تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں ہے۔ سلطان احمد نے یہ رکا مجھے دے کر بتایا کہ میں سائرہ کو کیا بتاؤں کہ وہ لاجو کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرے۔ سلطان نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں سائرہ کو پکا کر کے بھیجوں۔ اس موضوع پر ہم میں کچھ دیر بحث مباحثہ ہوا۔ یہ میری ضد تھی کہ میں سائرہ کو ان کے گلے ڈال رہا تھا، ورنہ اس لڑکی کو وہ بوجھ اور خطرہ سمجھ رہے تھے۔ آج ان دوستوں کی یاد میرا بڑا ہی قیمتی اثاثہ ہے۔ وہ میری محبت کی خاطر ہر طرح کا خطرہ قبول کر رہے تھے۔ تم ابھی چلے جاؤ سکندر، سلطان احمد نے کہا، اگر ممکن ہو سکے تو آج ہی رات لڑکی کو روانہ کر دو۔ یہ تمہارا انتظام ہوگا کہ لڑکی اپنے شہر تک کس طرح پہنچ جائے گی۔ وہاں سے اسے ریل گاڑی پر سوار ہونا ہے اور آگے سفر تقریباً 100 میل کا ہے۔ لڑکی کے شہر سے رات 11 ساڑھے 11 بجے ایک پیسنجر ٹرین گزرتی ہے۔ میں اسے اس کے شہر تک پہنچانے کا انتظام کر لوں گا، میں نے کہا، لیکن آج ہی رات اسے بھیجنا ممکن نہیں، کل رات وہ چلی جائے گی۔ یہ سوچ لو سکندر، سلطان نے کہا، وقت بہت تھوڑا ہے۔ کل رات لڑکی ضرور نکل جائے اور اس کے بعد تم تینوں یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ سلطان بھائی، میں نے کہا، میں اس وقت یہاں سے نکلوں گا جب میرا آدمی سائرہ کو تمہارے گھر چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ چلو ایسے ہی صحیح، سلطان نے کہا، ایک دن اور رات مزید رک جاؤ، لیکن یہ سوچ لو کہ جتنا بھی وقت ضائع کرو گے اتنا ہی خطرہ تمہارے قریب آ رہا ہے۔ مجھے ڈر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ڈی ایس پی اچانک نہ آن ٹپکے۔ اب تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جاؤ گے کہاں؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ حمید اللہ خان نے پوچھا۔ ہاں، سلطان نے کہا، میں اسے ضروری سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ مخبری ہو سکتی ہے۔ یہ مخبری مجھ تک بھی پہنچے گی۔ میں اس صورت میں تمہیں قبل از وقت اطلاع دے سکتا ہوں۔ دیبا نام سنا ہے کبھی؟ حمید اللہ خان نے کہا، بڑا مشہور نام ہے۔ نہیں، سلطان نے جواب دیا، میں ابھی اتنے زیادہ ناموں سے واقف نہیں ہوا۔ میں بھی اس نام سے واقف نہیں تھا۔ حمید اللہ خان نے اس کا جو تعارف کروایا وہ یہ تھا کہ دیبا وہاں سے کم و بیش 30 میل دور ایک ایسے دیہاتی علاقے میں رہتا تھا جہاں اس وقت تک کوئی پکی سڑک نہیں بنی تھی۔ کچی پگڈنڈیاں وہاں تک جاتی تھیں۔ وہ پہاڑی سا علاقہ تھا۔ زمین کی یہ حالت تھی کہ گہرے اور وسیع کھڈ اور برساتی نالے تھے۔ زمین کہیں اونچی اور کہیں نیچے چلی جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور ٹیکریاں تھیں۔ علاقہ سرسبز اور گھنے اور ہر طرح کے درختوں والا تھا۔ حمید اللہ نے بتایا کہ وہاں جگہ جگہ پانی کھڑا رہتا ہے اور دلدل بھی ہے۔ یہ علاقہ جہاں زیادہ دشوار گزار ہو جاتا تھا، وہاں چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ دیبا اس گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا نام دبیر احمد تھا اور وہ دیبے کے نام سے مشہور تھا۔ کہنے کو تو وہ بڑا زبردست ڈاکو اور راہزن تھا، لیکن وہ کسی اور ہی حیثیت اور کسی اور ہی قسم کا آدمی تھا۔ حمید اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک طرف تو نامی جرائم پیشہ لوگوں کا پیر و مرشد تھا اور دوسری طرف باعزت لوگوں میں بھی ہر دل عزیز اور مقبول تھا۔ اس سے لوگ ڈرتے بھی تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ حمید اللہ نے سلطان کو دیبا کے متعلق مختصراً بتایا اور اس کا گاؤں بھی اسے سمجھا دیا۔ سلطان احمد وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا۔ تمام باتیں طے کر کے وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حمید اللہ اور نور اللہ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور وہاں سے آ گیا۔ یہ روداد آگے سنانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیبا کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ حمید اللہ کے ساتھ اس کی دوستی کس طرح ہوئی تھی۔ دیبا اسی علاقے میں ہوا کرتا تھا جس علاقے میں حمید اللہ خان کی جاگیر تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حمید اللہ خان جب اپنی جاگیر میں ہوتا تھا تو اس کا بڑا گہرا رابطہ 2 3 نامی گرامی ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ یہ ڈاکو وارداتوں کا مال حمید اللہ کی جاگیر میں چھپاتے تھے۔ حمید اللہ ڈاکوؤں کو بھی اپنے پاس چھپا لیا کرتا تھا۔ ایک بار دیبا اپنے ایک دوست کے ساتھ حمید اللہ کے پاس گیا تھا۔ یہ ایک رسمی ملاقات تھی جو بڑی گہری دوستی کا رنگ اختیار کر گئی۔ یہ تقریباً اس وقت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ دیبا نے بھی 2 3 مرتبہ اپنا مال حمید اللہ کے پاس رکھا تھا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ پولیس دیبا کے تعاقب میں تھی
اور دیبا چھپتا چھپاتا حمید اللہ کی جاگیر میں پہنچ گیا۔ پولیس بھی وہیں آ گئی۔ حمید اللہ خان نے دیبا کو چھپا لیا۔ پولیس نے حمید اللہ کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ وہ دیبا کو باہر نکالے۔ حمید اللہ نے پولیس کی دھمکیوں کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کی اور بہت بڑا خطرہ مول لے کر دیبا کو چھپائے رکھا۔ اس ایک واقعے کے علاوہ ایک دو اور واقعات بھی ہوئے۔ حمید اللہ خان نے ہر بار دیبا کو بچا لیا۔ دیبا کو جب تجربہ حاصل ہو گیا تو وہ اس علاقے سے نکل آیا اور اس علاقے میں آ گیا جہاں وہ مستقل طور پر رہ رہا تھا۔ یہاں آ کر وہ ایک معزز آدمی بن گیا۔ اس نے اپنا پیشہ نہ چھوڑا۔ اب وہ خود کم ہی کبھی کسی واردات میں شامل ہوتا تھا۔ وہ تو اپنی دنیا کا بادشاہ بن چکا تھا۔ حمید اللہ خان اور نور اللہ کے پاس جس طرح پہنچے تھے وہ ان دونوں نے مجھے سنایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک انگریز لیفٹیننٹ گلبرٹ کی بیوی کو اغوا کیا اور یرغمال بنا کر ایک غار میں رکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس جوان سال انگریز عورت کی رہائی کے لیے جو رقم طلب کی تھی وہ ہمیں ادا کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گلبرٹ آیا تھا، لیکن دھوکے میں پولیس اور فوج کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ ہم نے مقابلہ کیا تھا، گلبرٹ مارا یا زخمی ہو گیا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو گولی مار دی تھی۔ ہم ایسی جگہ پوزیشنیں لیے ہوئے تھے جہاں سے ہم پولیس اور فوج کی گولیوں سے بچتے اور پیچھے ہٹتے دریا میں اتر گئے تھے۔ دریا میں طغیانی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا تھا اور بڑی دور جا کر کنارے لگا تھا۔ میں جب دریا میں تھا تو میں نے مشین گن کی فائر کی آواز سنی تھی۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھی مارے گئے ہیں۔ وہ مجھ جیسے تیراک نہیں تھے۔ میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ مشین گن کی ایک ہی بوچھاڑ نے انہیں ختم کر دیا ہے اور ان کی لاشیں طغیانی میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں گی۔ پانی کی مخلوق نے کھا لی ہوں گی یا طغیانی نے انہیں کنارے پر اگل دیا ہوگا اور درندوں کی خوراک بن گئی ہوں گی، لیکن میرے ساتھی مجھے زندہ مل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ طغیانی کی موجوں نے انہیں بچا لیا تھا۔ اگر دریا سکون میں ہوتا تو وہ بڑی اچھی طرح نظر آ جاتے اور بڑے آسان ٹارگٹ بنتے۔ طغیانی نے ان کی یوں مدد کی کہ موجیں جوش و خروش سے اٹھتی اور گرتی تھیں۔ پانی اچھلتا تھا، میرے ساتھیوں کو ڈبوتا تھا اور انہیں دور ہی دور لے جا رہا تھا۔ وہ دور جا کر ایسی جگہ کنارے لگے تھے جہاں تک دریا کے تین چار موڑ گزر گئے تھے۔ حمید اللہ خان اور نور اللہ اکٹھے کنارے لگے اور اکٹھے ہی رہے۔ تیسرے ساتھی بالے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ دونوں دریا سے دور نکل گئے۔ میں دوسرے کنارے لگا تھا۔ ان دونوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ اشتہاری ملزم نہیں تھے، اس لیے کسی تھانے میں ان کے فوٹو نہیں تھے۔ حمید اللہ خان کا معاملہ ذرا خطرناک تھا کیونکہ وہ مفرور سزا یافتہ قیدی تھا، لیکن اسے کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں کو دوسرا فائدہ یہ حاصل تھا کہ وہ دو تھے اور نور اللہ پکا وارداتیا تھا۔ جو انتظام وہ کر سکتا تھا وہ حمید اللہ کے بس کا نہیں تھا۔ نور اللہ نے راہزنی کی دو وارداتیں کی اور کم و بیش ایک مہینے کا خرچ نکال لیا۔ اگر میں ان کی لمحہ با لمحہ روداد سنانے لگوں کہ وہ طغیانی سے نکل کر یہاں تک کس طرح پہنچے اور انہوں نے کس طرح پیر کرامتاں والے کی شہرت حاصل کی، تو بات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ دھری رہ جائے گی۔ مختصراً یوں ہے کہ حمید اللہ کو دیبا یاد آ گیا۔ دیبا نے اسے ایک بار پیغام بھیجا تھا کہ میں نے فلاں علاقے کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ کبھی میری مدد کی ضرورت ہو یا میرے لیے کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا یا خود ہی چلے آنا۔ ان دونوں نے کپڑے وغیرہ سلوا لیے اور پوچھتے پاچھتے بہت دنوں بعد دیبا کے ٹھکانے پر اس طرح پہنچے کہ کچھ سفر پیدل کیا، کہیں تانگے یکے پر بیٹھے اور کچھ فاصلہ لاری پر طے کیا۔ اگر نور اللہ اکیلا ہوتا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ دیبے کے گروہ میں شامل ہو جاتا، یہی اس کی زندگی تھی جو اسے ایک بار پھر مل جاتی۔ حمید اللہ کے متعلق دیبے کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ وہ عمر قید پا کر مفرور ہے۔ پھر بھی دیبے نے اس کی اتنی عزت افزائی کی کہ اسے نواب زیادہ ہی سمجھتا رہا اور یہ مشورہ نہ دیا کہ وہ بھی ڈکیت بن جائے۔ اس کے بجائے دیبے نے اسے پیر بننے کو کہا۔ حمید اللہ خان نے یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا۔ اتنے مومن نہ بنو نوابزادے، دیبے نے اسے کہا۔ تم جیسا گناہگار اگر کہے کہ وہ کوئی جرم نہیں کرنا چاہتا تو میں کبھی نہیں مانوں گا کہ وہ شریف آدمی بن گیا ہے۔ نہ دیبے استاد، حمید اللہ نے کہا، شرافت اور بدماشی کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ میں پیروں جیسی حرکتیں اور باتیں نہیں کر سکوں گا۔ کیوں نورے؟ دیبے نے نور اللہ سے پوچھا۔ تم بھی پیر نہیں بن سکو گے؟ کیوں نہیں بن سکوں گا؟ نور اللہ نے جواب دیا۔ نوسر بازی تو جیسی کہو گے کر لوں گا استاد،
مسجد کا امام بنا دو، مندر کا پنڈت بنا دو، گردوارے کا گرنتھی بنا دو، استادوں کے حقے بھرے اور ان کے جوتے کھائے ہیں، پیر بنا کر دیکھ لو، پولیس کپتان کی میم کو مرید بنا کے دکھا دوں گا۔ نور اللہ بڑھ نہیں ہانک رہا تھا، وہ ہر فن مولا تھا۔ کم سنی میں ہی وہ اس پیشے میں آ گیا تھا۔ زبان کا جادو چلانا جانتا تھا، جسمانی اور ذہنی طور پر بہت تیز اور حاضر جواب تھا۔ حمید اللہ خان نے کہا کہ پیر اسے بنایا جائے اور وہ اس کا خاص مصاحب بن جائے گا۔ دیبے دوست، حمید اللہ خان نے کہا، تمہیں یاد ہوگا جب تم میری جاگیر پر آیا کرتے تھے تو میں نے 2 3 بار تمہارے ساتھ بات کی تھی کہ میں انگریزی راج کی بنیادیں ہلا دینا چاہتا ہوں اور میں ان نوابوں اور مہاراجوں کے محلات کو آگ لگا دوں گا۔ تم کہتے تھے کہ یہ کام ہی کرنا ہے، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کام صرف ہم ڈاکو ہی کر سکتے ہیں۔ اب میرا یہ ارادہ زندگی کا مقصد بن گیا ہے، اور اب تمہاری حیثیت بھی بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اب بولو کیا ارادہ ہے؟ کچھ دولت اکٹھی کر لو، دیبے نے کہا۔ میرے ساتھ جتنے آدمی ہیں اور جتنے میرے مرید ہیں وہ سب ڈکیت اور راہزن ہیں۔ انہیں اس لائن پر چڑھانا مشکل تو نہیں لیکن خطرناک ہے۔ جب کبھی کوئی پکڑا گیا اور سی آئی ڈی نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑا تو وہ سلطانی گواہ بن جائے گا۔ اب تم آ گئے ہو تو اس مسئلے پر بھی غور کر لیں گے، لیکن پیسہ بڑا ضروری ہے اور تمہارا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو دولت اور جو عیاشی پیری میں ہے وہ شاید نوابی میں بھی نہیں؟ تم پیر بن کر اپنا اثر پیدا کر لو تو اپنے کسی مرید سے کہو گے کہ اپنی بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ، تو وہ بڑی خوشی سے تمہارا حکم مانے گا۔ تم اپنی قوم کی اس مجبوری کو اچھی طرح سمجھتے ہو کہ مصیبت کے وقت خدا سے پہلے اپنے پیر و مرشد کو پکارتی ہے۔ ان پیروں کو ہم سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ لوگوں نے یہ طریقہ آسان سمجھ لیا ہے کہ خود ہمت کرنے کے بجائے پیر کے پاس جاؤ اور تعویذ لے لو، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ بدبختوں کا کوئی کام تو ہوتا نہیں، حمید اللہ نے کہا، پھر بھی مرید بنے رہتے ہیں اور اپنے اپنے پیر کے قدموں میں سجدے کرتے عمر گزار جاتے ہیں۔ یہ تو پیروں کا کمال ہے، نور اللہ نے کہا۔ یہی کمال ہم نے دکھانا ہے کہ کسی مرید کو جال سے نکلنے نہ دو۔ میں تمہیں یہ کمال دکھاؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ پیر اپنے مریدوں کو اتنا دھوکہ نہیں دیتے جتنا مرید اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ اس طرح دیبا نے ان دونوں کو پیری مریدی کی طلسماتی دنیا میں داخل کر دیا۔ انہیں پیروں جیسے کپڑے اور چوغے وغیرہ سلوا دیے، نور اللہ کی ایکٹنگ دیکھی، حمید اللہ خان کو خاص مصاحبوں کی ایکٹنگ کی ریہرسل کرائی اور اپنے گاؤں میں ہی مشہور کر دیا کہ اس کے پاس بڑی پہنچ والے پیر آئے ہوئے ہیں۔ دیبے نے اپنے جرائم پیشہ شاگردوں اور مریدوں کو اس پیر کی کرامات سنائیں اور انہیں دیہاتی علاقے میں پھیلا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ افواہ پسند ہیں۔ ایک افواہ پھیلتی ہے تو لوگ اس کی تردید یا تصدیق کے بجائے اس میں مزید رنگ بھرتے اور آگے چلاتے ہیں۔ نور اللہ سائیں کرامتاں والا بن گیا، اسے یہ نام دیبا نے دیا تھا۔ چند دنوں میں ہی ایک گاؤں سے سائیں کرامتا والے کے لیے دعوت آئی کہ سرکار کرامتا والے ہمارے گاؤں پر کرم کریں۔ پھر دعوتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ آخر ایک گاؤں میں نمبردار نے انہیں اچھا خاصا مکان دے دیا۔ یہی مکان تھا جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں میرا بچھڑا ہوا دوست سلطان مجھے ملا تھا۔ اب سائیں کرامتا والا مجھے اور حمید اللہ کو اپنے ساتھ لے کر وہیں جا رہا تھا جہاں سے چلا تھا۔ یہ سارا قصہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ مضبوط اور محفوظ ٹھکانہ ہے۔ میں واپس آ گیا۔ فجر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ جب میں سائرہ کے پاس پہنچا تو وہ گزشتہ رات کی طرح گھبراہٹ کے عالم میں تھی۔ میں نے سونے کے بجائے سائرہ کو پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ آج کی رات تو گزر گئی ہے، اب جو رات آئے گی اسے ایک آدمی کے ساتھ میرے دوست سلطان احمد کے گھر جانا ہوگا۔ میں نے اسے ساری بات سمجھائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ سلطان کی بیوی کو اپنے متعلق کیا بتائے گی اور کیا نہیں بتائے گی۔ میں نے اسے لاجو کے متعلق بتایا کہ وہ سلطان کی بیوی کس طرح بنی تھی۔ پھر تم کب آؤ گے؟ سائرہ نے پوچھا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے تو وہاں نہیں بھیج رہا، میں نے کہا۔ میں جلدی تمہارے پاس آؤں گا یا تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ دل کو مضبوط رکھنا۔ میں نے کل رات تمہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ ہم ایک ہی صورت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں کہ 3 4 روز اکٹھے رہیں اور پولیس چھاپا مار کر مجھے گرفتار کر لے اور 2 3 مہینوں بعد تمہیں اطلاع ملے کہ مفرور سابق سب انسپکٹر سکندر کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اللہ نہ کرے
سائرہ نے بے ساختہ کہا اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ اس نے اپنا گال میرے گال کے ساتھ لگا کر روندھی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں زندہ رکھنے کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دے دوں گی۔ اللہ میری عمر بھی تمہیں دے دے۔ میں تم سے صرف یہ التجا کرتی ہوں کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا۔ اس سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میرا گلا گھونٹ دینا یا اپنے ریوالور سے مجھے گولی مار دینا۔ اس نے مجھے بھی جذباتی بنا دیا۔ میں اسے کوئی جواب دینا چاہتا تھا لیکن مجھ پر رکت طاری ہو گئی اور دل جیسے اچھل کر حلق میں اٹک گیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں محسوس کرنے لگا کہ اس کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ میرے دونوں بازو اس کے گرد لپٹ گئے۔ ہم چھوٹے چھوٹے دو بچوں کی مانند تھے جو گھر کا راستہ بھول گئے ہوں اور گھپ اندھیری رات میں جنگل میں دب کے بیٹھے ہوں۔ میں آؤں گا سائرہ، یہ میری سرگوشی تھی جس نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں ذرا جاندار آواز میں بولا، میں تمہارے پاس ہی آنا چاہتا ہوں، ذرا یہ مشکل وقت گزر تو جانے دو۔ یہ جھوٹی تسلیاں تھیں۔ میں وعدے تو سچے دل سے کر رہا تھا لیکن یہ وعدے پورے کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی اور میں جھوٹے سچے جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ مجھ پر غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی لیکن اس روز بیدار رہنا تھا۔ دریچے سے صبح کی روشنی آنے لگی۔ میں نے تجمل اور منور کو بلانا تھا۔ بلانے کی ضرورت نہ پڑی، وہ خود ہی آ گئے۔ وہ اچھے خاصے گھبرائے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سائرہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بھائی میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے مجھ سے کوئی بری خبر کی ہی توقع رکھتے ہوں۔ میں نے انہیں پہلے اتنا ہی بتایا تھا کہ حمید اللہ خان اور نور اللہ میرے دوست ہیں اور ان کی پیری محض نوسر بازی ہے۔ گزشتہ رات میں نے انہیں سلطان احمد کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کون ہے، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور یہ تعلق ابھی تک قائم تھا۔ سلطان میری دوستی کا حق جس طرح ادا کر رہا تھا وہ بھی میں نے انہیں سنایا تھا۔ میرے اس دوست نے سائرہ کو اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا، ایک عقل مند آدمی کی ضرورت ہے جو سائرہ کے ساتھ جائے گا اور اسے سلطان کی بیوی کے حوالے کر کے واپس آ جائے گا۔ یہ آدمی دیہاتی لباس میں ہوگا۔ وہ جب واپس آ کر بتائے گا کہ سائرہ کو صحیح ٹھکانے پر پہنچا آیا ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم نے میرا اور سائرہ کا کھرا کھوج نہیں رہنے دینا۔ یہاں سے یہ اچھی قسم کی چار پائیاں اٹھا لینا، اپنے آدمیوں کو پکا رکھنا۔ میں نے انہیں جتنی ہدایات دینی تھیں دے دیں اور انہیں کہا کہ وہ سائرہ کے ساتھ جانے کے لیے مجھے ایک آدمی دے دیں۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور ایک آدمی کو منتخب کر لیا۔ انہوں نے اس مکان میں رہنے والے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ فلاں آدمی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ آدمی گیا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ چٹا ان پڑھ دیہاتی تھا۔ میں نے اس کی ذہانت اور ذہنی مستدی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی تو وہ مجھے ذہین لگا۔ تجمل اور منور نے مجھے بتایا کہ یہ ظاہری طور پر بے وقوف لگتا ہے لیکن پختہ کار آدمی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کئی بار ٹرین میں سفر کر چکا ہے۔ اس نے جس ٹرین سے جانا تھا اس کا وقت اسے بتایا اور جس شہر جانا تھا وہ بتایا۔ میں اسے پولیس لائنز کا راستہ سمجھانے لگا تو وہ بول پڑا، مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، میرا ایک یار وہاں کانسٹیبل ہے، میں 2 بار اسے وہاں ملنے گیا تھا۔ اپنے اس یار سے دور رہنا۔ میں نے کہا، وہ تمہیں ویسے ہی مل گیا تو کیا کہو گے، کیوں آئے ہو؟ تم نے کہا کہ سب انسپیکٹر سلطان احمد میرا رشتہ دار ہے تو وہ شک کرے گا۔ نہیں کرے گا، اس نے کہا، وہ میرے سارے رشتہ داروں کو تھوڑا ہی جانتا ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہاں پھنس نہ جانا۔ تجمل نے اسے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ کسی اور سے نہ ملنا۔ اس لڑکی کو سب انسپیکٹر سلطان احمد کی بیوی کے حوالے کر کے آ جانا۔ اس نے ہمیں تسلی دی کہ وہ پوری ذمہ داری سے یہ کام کرے گا۔ اسے ہم نے بھیج دیا۔ رات 9 بجے ہوں گے کہ میں سائرہ کو ساتھ لے کر باہر نکلا۔ اسے دیہاتی عورتوں جیسی چادر اوڑھا دی تھی اور اسے ایک بار پھر بتا دیا تھا کہ وہ کہیں بھی اپنا چہرہ ننگا نہ کرے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ رو رہی تھی۔ تمہارا دل اپنے شہر میں داخل ہو کر دکھے گا سائرہ، میں نے کہا۔ تم اپنے شہر میں سے گزر کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچو گی۔ تانگا شہر کے باہر تم دونوں کو اتار دے گا اور واپس آ جائے گا۔ میرا بھی یہی شہر ہے۔ ہم دونوں اس شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اس شہر کی زمین تمہارے قدموں کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ تانگے سے اتر کر تم اپنے گھر کے قریب سے گزرو گی۔ اپنا گھر تمہیں اپنی طرف کھینچے گا لیکن دل کو مضبوط رکھنا۔ کچھ دور تانگا کھڑا تھا۔ یہ تجمل اور منور کا اپنا تانگا تھا۔
اس کا گھوڑا بڑا تندرست اور تیز دوڑنے والا تھا۔ تانگا ان لوگوں کا اپنا کوچوان لے کر جا رہا تھا۔ میں سائرہ کے ساتھ تانگے تک پہنچا تو تجمل، منور اور وہ آدمی جو سائرہ کے ساتھ جا رہا تھا تانگے کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے سائرہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے خدا حافظ کہا۔ وہ میرے اور قریب ہو گئی۔ میں نے اس کی پیٹھ پر سے ہاتھ اٹھایا تو اس نے چادر کے اندر سے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ اگر وہاں اور کوئی نہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ لپٹ جاتی۔ میں نے اسے ساتھ لے کر تانگے کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ جانے والا آدمی اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا اور تانگا چل پڑا۔ میں تانگے کو جاتا دیکھتا رہا، بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے۔ تانگے کو رات نے نگل لیا۔ گھوڑے کے پاؤں کی ٹپ ٹپ سنائی دیتی رہی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ ہتھوڑی کی ضربوں کی آواز ہو اور یہ ضربیں میرے سر پر پڑ رہی ہوں۔ تانگے کی واپسی تک ہم نے جاگتے رہنا تھا۔ تانگا اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں تجمل اور منور کے ساتھ ہی رہا۔ انہوں نے کچھ رسمی اور جذباتی سی باتیں شروع کر دیں، لیکن جس حقیقت کا ہمیں سامنا تھا اس کی شدت کو صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ پولیس یا انگریز افسر جو کچھ بھی کریں، تشدد کریں، دھمکیاں دیں، یہ تسلیم نہیں کرنا کہ اس جگہ کوئی مشکوک آدمی آیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے کہا، سائرہ چلی گئی ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن میرا دھیان یہیں رہے گا۔ اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو تو میں فوراً پہنچوں گا۔ اگر مجھے تمہیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کرنا پڑا تو میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ نہیں سکندر، تجمل نے کہا، ہمیں اتنا گیا گزرا نہ سمجھو۔ ہم تو اب بھی تمہیں یہاں رکھنے کو تیار ہیں۔ تم کہتے ہو کہ پولیس تمہیں ڈھونڈ نکالے گی۔ مجھے اپنا غم نہیں، میں نے کہا۔ میں نے تو ایک روز پکڑے ہی جانا ہے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ میں تمہاری ملکیت کے علاقے میں چھپا ہوا نہ ملوں، کیونکہ میرے ساتھ تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ ہاں سکندر، تجمل نے کہا، آج مظفر کا خط آیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو چکی ہے اور اسے سروس سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ گھر کب آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس نے کچھ لکھا ہے؟ وہ آ رہا ہے، تجمل نے جواب دیا۔ 3 4 دنوں تک پہنچ جائے گا۔ میرے متعلق تو اسے معلوم ہوگا ہی کہ میں یہاں ہوں، میں نے کہا۔ اس نے میرے متعلق کچھ نہیں لکھا؟ نہیں، تجمل نے کہا، اس نے تمہارا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ میرے دوست سے کہنا کہ میں جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہاں، یہ اس نے میرے لیے ہی لکھا ہے، میں نے کہا۔ کاش وہ میری موجودگی میں آ جاتا۔ میں اس کے آنے تک یہاں نہیں رہوں گا۔ اچھا ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ اس کی موجودگی میں پولیس آئی تو وہ سنبھال لے گا۔ کچھ دیر مظفر کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ تجمل اور منور اس کے متعلق کچھ پریشان تھے۔ ان کا بڑا بھائی اور مظفر کا باپ انسپیکٹر فضل حسین انہیں بتا گیا تھا کہ مظفر مجھ سے متاثر ہو کر باغی ہو گیا تھا۔ مظفر کے متعلق میں بھی پریشان تھا کیونکہ وہ جذباتی نوجوان تھا اور اس نے اپنی عقل پر جذبات کو غالب کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے وہ پکڑا بھی گیا اور سروس سے نکالا گیا تھا۔ مظفر میرے بعد آئے گا، میں نے کہا۔ اسے یہ سارا واقعہ سنا دینا، اسے سائیں کرامتوں والے کی اصلیت بھی بتا دینا، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ تو تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، منور نے کہا۔ یہ تو میں نے تمہیں بتانا ہی تھا کہ میرا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ میں نے کہا، کیا تم نے دیبا ڈاکو کا نام سنا ہے؟ سنا ہے، منور نے کہا، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اس کی کچھ باتیں سنی ہیں، تجمل نے کہا۔ بڑی عجیب سی باتیں کسی نے سنائی تھیں۔ بعض باتوں سے پتہ چلتا ہے جیسے وہ کوئی برگزیدہ درویش ہے، بعض باتوں سے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بڑا خطرناک ڈاکو ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا معزز آدمی ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے، میں نے کہا، میں اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ مظفر کو بتا دینا۔ میں نے انہیں دیبا کا ٹھکانہ بتا دیا کہ کہاں ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں بڑی سختی سے کہا کہ وہ کسی کو ذرا سا اشارہ بھی نہ دیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں یہاں آؤں گا ضرور، میں نے کہا۔ جگہ تو بہت دور ہے، لیکن میں آؤں گا ضرور۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ ہم نے اتنی زیادہ باتیں کی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کس طرح گزر گیا۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے تانگا واپس آ گیا۔ کوچوان نے بتایا کہ اس نے تانگا شہر سے ذرا باہر روکا اور دونوں سواریوں کو اتار دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ سائرہ کم از کم اپنی شہر تک خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ کوچوان نے شہر پہنچنے کا جو وقت بتایا تھا، اس سے ہمیں یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ وہ گاڑی کے وقت سے پہلے شہر پہنچ گئے تھے۔
رات تو گزر ہی گئی تھی، میں اپنے ٹھکانے پر چلا گیا اور سو گیا۔ جو آدمی سائرہ کے ساتھ گیا تھا وہ اگر بہت جلدی بھی واپس آتا تو آنے والی رات کو کسی بھی وقت وہ پہنچ سکتا تھا۔ مجھے دراصل بےتابی سے انتظار اسی آدمی کا تھا۔ میں یہ خبر سننا چاہتا تھا کہ سائرہ اس ٹھکانے تک پہنچ گئی ہے جہاں اسے ہم نے بھیجا تھا۔ میں لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ کسی نے زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں اتنی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوتا رہا جیسے مجھے خواب میں کوئی پکڑ کر زور زور سے ہلا رہا ہو۔ سکندر، سکندر! مجھے آوازیں سنائی دیں۔ جلدی اٹھو سکندر! کیا ہوا ہے یار؟ میں نے اونگ کی حالت میں کہا۔ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ اس آواز پر میں گیند کی طرح اچھل کر اٹھا۔ میرا ذہن اور میرے جسم کا رواں رواں بیدار ہو گیا۔ میرے پلنگ کے پاس تجمل کھڑا تھا، ساتھ والی چارپائی پر منور بیٹھا تھا، اور وہ آدمی دروازے میں کھڑا تھا جو سائرہ کے ساتھ گیا تھا۔ میں ان سب کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ دن کے 12:30 اور 1 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ یہ آدمی اتنی دور سے اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے سائرہ کے ساتھ جانے والے آدمی سے پوچھا۔ کیا اسے ٹھکانے پہنچا آئے ہو؟ کہاں پہنچا آیا ہوں جی، اس نے مایوسی سے کہا۔ آگے آ جاؤ، تجمل نے اسے کہا۔ انہیں پوری بات سناؤ۔ اس نے جو بات سنائی اس سے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس کا بیان اپنے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ آدمی سائرہ کے ساتھ تانگے سے اترا اور کوچوان تانگا واپس لے آیا۔ وہاں سے سائرہ نے اس آدمی کے ساتھ شہر میں داخل ہونا تھا اور شہر میں سے گزر کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچنا تھا۔ یہ سائرہ کا اپنا اور میرا شہر تھا جو دراصل ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس کا شمار بڑے شہروں میں نہیں ہوتا تھا۔ میں اس شہر کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر سے واقف تھا۔ میں اس شہر کی گلیوں میں بھاگا دوڑا اور کھیلا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سائرہ کون سی گلی میں داخل ہوگی اور یہ گلی کتنی دور آگے جا کر کس طرف مڑے گی، اور پھر سائرہ کس طرف سے گزر کر بڑے بازار میں داخل ہوگی اور کتنا اور چل کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچے گی۔ یہ احتیاط میں نے کی تھی کہ تانگا شہر میں نہ جائے۔ جس وقت تانگا شہر پہنچنا تھا اس وقت شہر میں ویرانی کا عالم ہوگا۔ یہ تانگا اتنا اچھا تھا کہ بازار کے ایک دو چوکیدار اسے دیکھ لیتے، پھر ریلوے اسٹیشن پر بھی یہ لوگوں کی نظروں کو کھینچتا۔ پولیس کا کوئی آدمی بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ ادھر یہ جاگیر پولیس کی نظروں میں آئی ہوئی تھی، ادھر اس جاگیر کا تانگا شہر میں دیکھا جاتا تو بڑا پختہ شک پیدا ہو جاتا۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ اس احتیاط کا کوئی اور نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ تانگے سے اتر کر سائرہ اس آدمی کے ساتھ شہر کی گلی میں داخل ہوئی۔ آگے جا کر یہ گلی باہر کو مڑتی تھی۔ بازار کی طرف جانے کے لیے اسی طرف مڑنا تھا۔ یہی ایک گلی دائیں طرف سے اس گلی کے ساتھ ملتی تھی۔ یہ گلی اس محلے کی طرف جاتی تھی جس میں میرا مکان تھا۔ وہاں سے گزر کر کچھ آگے دو موڑ مڑ کر سائرہ کے گھر والا محلہ شروع ہوتا تھا۔ یہ دونوں جب اس جگہ پہنچے جہاں یہ دو گلیاں ملتی تھیں تو سائرہ رک گئی اور ہمارا آدمی چند قدم آگے نکل گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سائرہ وہاں رکی کھڑی تھی۔ وہ سائرہ تک واپس آیا۔ ہم نے اس طرف جانا ہے، اس نے سائرہ سے کہا۔ مجھے راستہ معلوم ہے۔ نہیں، سائرہ نے کہا، وہ راستہ ذرا لمبا ہے۔ میں اسی شہر کی رہنے والی ہوں۔ آؤ میں تمہیں چھوٹے راستے سے لے چلوں گی۔ ہمارا آدمی سائرہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سائرہ تیز تیز چلتی اور گلیوں کے موڑ مڑتی ایک گھر کے دروازے پر رک گئی۔ رکو نہیں، سائرہ کے ساتھی نے اسے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی نکل جائے۔ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ جس دروازے پر وہ رکی ہے وہ اس کے اپنے گھر کا دروازہ ہے۔ اس شخص کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اپنے گھر کے قریب سے کوئی بیگانوں کی طرح گزر کر نہیں جا سکتا۔ میں اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی تھا اور میں نے اپنے گھر سے تعلق توڑ لیا تھا، لیکن میں جب اس شہر میں گیا تھا تو میرے قدم اپنے آپ ہی مجھے میرے گھر والی گلی میں لے گئے تھے۔ اس آدمی نے جب مجھے یہ سنایا کہ سائرہ گلی سے دوسری طرف مڑ گئی اور اپنے گھر کے سامنے جا رکی تھی تو میں حیران نہیں ہوا تھا۔ میں نے جب سائرہ کو رخصت کیا تھا تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ سائرہ اپنے گھر کے قریب سے کس طرح گزر جائے گی۔ اگر میں اسے کتنی ہی سختی سے کہہ دیتا کہ وہ اپنے گھر نہ جائے تو بھی وہ یہ حرکت ضرور کرتی۔ یہ جذباتی معاملہ تھا۔ اگر مجھے بتایا جاتا کہ سائرہ اپنے گھر نہیں گئی تھی تو میں حیران ہوتا۔ اس کے رکنے پر میں ذرا سا بھی حیران نہیں ہوا۔ سائرہ نے اپنے دروازے پر بڑی زور سے دستک دی۔ اس کے ساتھی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے، لیکن سائرہ اس سے لا تعلق ہو گئی۔
اس نے ایک بار پھر دروازے پر ہاتھ مارا۔ ہمارا آدمی اسے زبردستی تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، وہ صرف کہہ سکتا تھا اور کہہ رہا تھا۔ دروازہ کھلا، اس گلی کی بتی کچھ دور آگے تھی۔ ہمارا آدمی دیکھ نہ سکا کہ دروازہ کس نے کھولا ہے، کیونکہ ایک کواڑ کھلتے ہی سائرہ اندر چلی گئی تھی۔ یہ آدمی بہت پریشان ہوا، وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کی پریشانی یہ تھی کہ وہ اپنے مالکوں کو کیا جواب دے گا۔ وہ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ وہ کیا کرے کہ سائرہ باہر آئی اور ہمارے آدمی سے کہا کہ وہ اندر آ جائے۔ بی بی، اس آدمی نے منت سماجت کے لہجے میں کہا، اگر گاڑی نکل گئی تو تم نہیں جانتی کہ چودھری مجھے الٹا لٹکا دیں گے۔ سائرہ نے کچھ کہے بغیر اسے بازو سے پکڑا اور ایسی بے تکلفی سے اندر لے گئی کہ یہ شخص سوچ بھی نہ سکا کہ اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ اندر لے جا کر سائرہ نے اسے دروازے کے ساتھ ہی ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ میں اس کمرے سے واقف تھا، یہ ان کی بیٹھک تھی۔ میں جس رات ایوب سے ملنے گیا تھا تو اس نے مجھے اسی کمرے میں بٹھایا تھا۔ اسے کمرے میں بٹھا کر سائرہ اندر چلی گئی اور اندر سے اسے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ظاہر ہے کہ سائرہ کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر اور بیٹی اپنی ماں سے مل کر روئی ہوں گی، لیکن اس آدمی نے خاص طور پر بتایا کہ رونے والیاں اتنی زور سے رو رہی تھیں جیسے گھر کے کسی آدمی کے مرنے پر عورتیں رویا کرتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ اچھی طرح بیان کرے کہ وہ کتنا اونچا رو رہی تھیں اور کیا انہوں نے کوئی بین بھی کیے تھے۔ ہاں چودھری صاحب، اس نے بتایا، وہ تو ماتم والا رونا تھا۔ میں نے یہ الفاظ کچھ کچھ سنے تھے، معلوم نہیں یہ کس عورت کی آواز تھی۔ وہ بین کر رہی تھی کہ ہائے کرمو جلی، تو زندہ واپس آ گئی ہے، پر تیرے بھائی کی لاش آئی تھی۔ اس بین پر دوسری عورت کی چیخیں سنائی دیں اور اس کی یہ آواز بھی کہ ہائے میرا شیر جیسا ویر۔ اتنے میں باہر سے تین چار عورتیں دوڑتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ چودھری صاحب، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بی بی ویسے ہی اندر چلی گئی تھی اور آگے اس کے بھائی کی یا کسی عزیز کی میت پڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ سائرہ اپنے گھر کے قریب سے گزرتے اپنے گھر اور ماں باپ کی محبت کو دبا نہ سکی اور کھچی ہوئی اپنے گھر پہنچ گئی۔ اسے اپنے بھائی ایوب کے انجام کا تو علم ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہی پہلی خبر یہی سنائی ہوگی کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا تھا اور پولیس نے اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر بھیجی تھی۔ اتنے بڑے صدمے سے سائرہ نے تو چیخ چیخ کر محلہ اکٹھا کرنا ہی تھا۔ ہمارے آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ بیٹھا رہے یا بھاگ اٹھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سائرہ اس گھر سے اغوا کی گئی تھی، لیکن وہ اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ یہ معاملہ یعنی اس لڑکی کو اپنے شہر سے گزار کر ایک اور شہر پہنچانا مشکوک ہے۔ اس نے آخر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ سائرہ اس کے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی اور چہرہ لال سرخ تھا۔ تم واپس چلے جاؤ، اس نے ہمارے آدمی سے کہا۔ ان سے کہنا کہ سائرہ اپنے گھر پہنچ گئی ہے اور انہیں یہ بھی کہنا کہ کوئی فکر نہ کریں، اور وہ آدمی جو چودھریوں کا مہمان ہے اور جس کے ساتھ میں رہتی تھی، اسے میری طرف سے تسلی دینا اور اسے یہ بھی کہنا کہ میرا بھائی ایوب قتل ہو گیا تھا، اس لیے میں اب آگے نہیں جاؤں گی۔ بی بی جی، ہمارے آدمی نے اسے کہا، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتی ہیں تو کاغذ پر اپنے ہاتھ سے دو لفظ لکھ دیں۔ چودھری بڑے سخت آدمی ہیں، ہو سکتا ہے وہ میری زبان پر اعتبار نہ کریں۔ تم چلے جاؤ، سائرہ نے سسکتے ہوئے کہا، اس وقت میرا دماغ چکرا رہا ہے، میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتی۔ ہمارا آدمی وہاں سے نکل آیا۔ وہ رات کا ایسا وقت تھا کہ واپسی کے لیے اسے کوئی سواری نہیں مل سکتی تھی۔ وہ 25 میل پیدل تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے باقی رات ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں گزاری۔ صبح ایک لاری پر بیٹھا جو اس گاؤں سے 5 میل دور سے گزرتی تھی، وہاں اترا اور باقی سفر پیدل طے کیا۔